अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बदल ली है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। आज बजट भी पेश किया जा रहा है, पार्लियामेंट का उसमें क्या किरदार होगा उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इमरान खान साहब की आज मुलाकातें होनी है, किससे मुलाकातें होंगी, क्या बातें सामने आ सकती हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के साहबजादे कासिम गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में गंदम उगाने वाले किसान गुज़िश्ता बरस मई से अब तक जो है उनको बड़े पैमाने पे अरबों रुपए का, खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। किसान जो है वो इस वक्त तबाह हाल है, मंडियां हिल गई हैं और खुराक की सलामती शदीद खतरे में है। अब ये कासिम गिलानी साहब ऐसे उन्होंने बयान दिया कि जैसे ये युगोस्लाविया पे बैठे हुए और किसान जो है उसका नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है, या फिर किसान का नुकसान जो है वो युगोस्लाविया में हो रहा है और ये जो है पाकिस्तान में बैठे में। भाई किसान के साथ जो भी हो रहा है उसमें आप बराबर के शरीक हैं। आपकी कोलिशन हुकूमत है, पंजाब में भी आप जिले बांटने में, पंजाब के अंदर शराकतदारी में, पावर शेयरिंग में तो बड़े आपके होते हैं, इजलास भी होते हैं, जरदारी साहब भी जाके मिलते हैं, गवर्नर साहब से भी लोगों की मुलाकातें होती हैं और कहा जाता है कि जनाब ये चीजें ऐसी होंगी, पीपल्स पार्टी को साथ लेके ना चले तो ऐसा होगा वैसा होगा। किसानों के मामले के ऊपर आपने कितनी दफा आवाज उठाई है। वफाक में भी आपकी हुकूमत है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में भी आप लोगों की हुकूमत है। तो जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है, जो कुछ गंदम के साथ हो रहा है, वो तो आपके ही दौर में हो रहा है। और एक तरफ आप देखें इस तरह की बातें जहां पे गंदम का नुकसान इतने बड़े पैमाने पे हुआ, दीगर फसलों का नुकसान हो रहा है किसानों को, ओवरऑल जो सिचुएशन है, और हुकूमत का एटीट्यूड क्या है। हुकूमत ने बजट से पहले दो मौजूद शख्सियात की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया। एक इनके वालिद जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनकी तनख्वाह ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, उनकी तनख्वाह जनाब 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख रुपए कर दी गई और ये यहां पे किसानों का मुकदमा पेश कर रहे हैं। भाई इस निजाम के अंदर सारी मराद तो आप लोग उठा रहे हैं। आपके वालिद की तनख्वाह जो है वो 2 लाख से 13 लाख रुपए कर दी गई। दूसरी जानिब जो स्पीकर कौमी असेंबली है उनका ताल्लुक नून लीग से है, उनकी तनख्वाह भी 2 लाख से उठा के 13 लाख रुपए कर दी गई। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हर जगह पे आपको बराबर नजर आती है। अगर इधर मराद पीपल्स पार्टी वालों को मिलती है तो साथ ही नून लीग वालों को मिलती हैं। तो अपनी मराद में इजाफे के ऊपर इनमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। होता ना कोई इख्तलाफ होता है, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, जहां पे किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सिर्फ डायलॉग बाजी या उसके ऊपर सिर्फ इजहार हमदर्दी, मेरे ख्याल में अगर इजहार हमदर्दी करना है तो इससे थोड़ा सा बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत को कुछ कहना पड़ेगा, हुकूमत को कहें कि जनाब किसानों की आपने ये हालत कर दी है, हम आपके साथ नहीं बैठते, जाएं आप कर लें हुकूमत। ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मराद सारी मिल रही हैं। जो वक्त भी गया हुआ है बैरून मुल्क, उसमें बिलावल साहब जो है वो हुकूमती वक्त की सरबराही कर रहे हैं और इधर आप किसानों का मुकदमा पेश कर रहे हैं। इस वक्त किसानों के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की जो है शरीक है। अब जो बजट आ रहा है उसमें पार्लियामेंट जो है उसके अंदर कितनी बहस होगी। देखिए दुनिया भर में जो बजट होते हैं उसमें पार्लियामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। कहा जाता है कि जी पार्लियामेंट ये मंजूर करेगी, पार्लियामेंट इस चीज की मंजूरी देगी, पार्लियामेंट उस चीज की मंजूरी देगी, तो ये चीज बजट में शामिल होगी। लेकिन यहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहां पे पहले बताया गया कि 2 जून को बजट आ रहा है, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, लेकिन फिर कहा गया कि 10 जून को पेश किया जाएगा, यानी आज पेश किया जाएगा, क्योंकि IMF की कुछ शराइत पे अभी भी बातचीत चल रही है। तो इसमें पार्लियामेंट का जीरो किरदार होगा। हाँ, वोट वो डाल देंगे, लेकिन इस पे अगर कोई बहस हुई है, इस पे अगर कोई चीजें जिसे कहते हैं बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स गई हैं, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ कुछ हुआ है, तो वो IMF और हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान हुआ है कि किस चीज पे क्या करना है, किस चीज को कैसे आगे लेके जाना है। IMF की शराइत के ऊपर बातें हुई हैं, IMF ने अपनी शराइत मनवाई हैं। अगर इसमें किसी का किरदार है तो वो IMF का है। पार्लियामेंट का इसमें जो किरदार है उस हवाले से शबर जैदी साहब फरमाते हैं कि पार्लियामेंट की हैसियत बजट के मामले में एक धेले की भी नहीं है। बजट क्या होगा ये IMF तय कर चुका है। IMF की वेबसाइट पर मई 2025 की रिपोर्ट देख लें, वहां पूरा बजट दिया हुआ है। अगर इसमें किसी 19-20 का फर्क हो तो मुझे बुला लें। तो ये जो शबर जैदी साहब ने कहा ये बड़ी हार्श रियलिटी है। तो पार्लियामेंट का तो इसमें सिफर किरदार भी नहीं है। क्या पार्लियामेंट बजट जो है वो नामंजूर कर देगी? पार्लियामेंट कहेगी कि इस पे बहस करवाएं, हमने जनाब ये बजट मंजूर नहीं करना। भाई बजट तो सारा IMF ने मंजूर किया है, IMF की मर्जी से हुआ। और जितनी IMF की इस वक्त
پاکستان کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں مداخلت ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ آپ کے چیف جسٹس کو بھی مل رہے ہیں، وہ دیگر لوگوں کو بھی مل رہے ہیں، پر اینی وے پارلیمنٹ نے اس کو بس منظور کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ اس کو منظور نہ کرے. اچھا، اب بجٹ تو حکومت پیش کر رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ ٹیکسز وغیرہ ریز کریں گے، ٹیکسز کا نیٹ بھی بڑھانا ہے، کچھ تنخواہوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوور آل جو میجر اہداف تھے وہ حکومت سارے اس طرح اچیو نہیں کر سکی. اگر آپ ان کی جی ڈی پی کی گروتھ بھی دیکھیں، اس کو بھی یہ اچیو نہیں کر سکی. اب اگلے سال کے لیے اگین انہوں نے ایک ہدف رکھا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا چارٹ ہے. 2021 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، جو ہدف تھا وہ 2.3% تھا، اس لیے کہ نون لیگ کی حکومت کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی. ہدف 2.3% تھا، لیکن جو اچیو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہ 5.8% تھا جی ڈی پی آپ کی ترقی کی شرح. اسی طریقے سے 2021-22 میں جو ہدف تھا وہ 4.8% تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے، جو ترقی کی شرح ہے، وہ 6.18% جو ہے اس کو اچیو کیا. پھر 2022-23 عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ، وہ ساری چیزیں، نا تجربہ کاری، یہ وہ، اس برس میں جناب پھر آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ منفی میں چلے گی، -0.21% رہی. پھر تجربہ کاروں نے سارا معاملہ سنبھالا. 2023-24 میں جو ہدف تھا وہ تھا جناب 3.5%، لیکن صرف 2.5% انہوں نے اچیو کیا. اب 2024-25 میں جو ہدف تھا وہ 3.6% تھا، لیکن انہوں نے 2.7% تقریباً اچیو کیا. تو اس برس میں یہ اچیو نہیں کر سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو جو اکانومی ملی تھی وہ 6% پہ اکانومی ملی تھی، اور ابھی یہ 2.7% کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اچھا جی، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت ملک کے اوپر جو قرضہ تھا، کل قرضہ تھا، وہ 34,000 ارب تھا. اب تجربہ کاروں کی جو حکومت ہے اس دور کے اندر جو پاکستان کے اوپر قرضہ ہے وہ 75,000 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور 3 برسوں میں انہوں نے 31,000 ارب قرض لیا. یہ قرضہ کہاں گیا، کس پر خرچ ہوا؟ عوام پر تو خرچ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ بھی پوچھتی رہی. تو پہلے ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ 34,000 ارب تھا جب سے پاکستان بنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت تک یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کلیم کر رہی ہے، اور ان 3 سالوں میں ان لوگوں نے 31,000 ارب کا جو ہے ایکسٹرا قرضہ، یعنی ٹوٹل 75-76 برسوں میں 34,000 ارب اور 3 برسوں میں 31,000 ارب کا قرضہ لیا گیا، اور اب یہ قرضہ جو ہے 75,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کلیم کر رہی ہے. اور بجٹ میں بتایا جا رہا ہے جناب کہ تعلیم اور صحت پر جو خرچ کیا جائے گا وہ جی ڈی پی کا 1% جو ہے اس سے بھی کم ہوگا. باقی شرح خواندگی کے حوالے سے بھی کوئی فگرز آ رہے ہیں، کہیں پہ 60% کوٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ 50% کوٹ ہو رہا ہے، دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں. آئی ڈونٹ نو، واللہ عالم، کیا پاکستان کی 60% آبادی جو ہے یا 50% آبادی جو ہے وہ خواندہ ہے یا 40% آبادی خواندہ ہے. آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ اب اس خواندگی سے کیا مطلب ہے کہ جو لوگ بندہ 1-2 لکھ سکتا ہے وہ بھی آپ خواندہ تسلیم کریں گے، یا پھر جس نے کوئی ایف اے کیا ہوا ہے یا کوئی بی اے کیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھا لکھا کہیں گے. پر اینی وے اس میں مختلف فگرز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا، صحت کے حوالے سے جو کچھ مزید فگر سامنے آئے ہیں ان میں ملک میں اسپتالوں کی تعداد 1,696 ہے. ملک میں جو بنیادی مراکز صحت ہیں ان کی تعداد 5,434 ہے، اور جو رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد 3,19,572 ہے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، بیرون ملک نوکریاں کر رہے ہیں. برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ آپ کو پاکستانی ڈاکٹرز نظر آئیں گے. پاکستان میں جناب ہر 750 افراد کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے. ویسے اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو انڈیا میں کوئی 850 بندوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے، لیکن انڈیا کی آبادی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 1 ارب سے بھی زیادہ انڈیا کی آبادی ہے، اور پاکستان کی آبادی اس سے تو بہت کم ہے، لیکن یہاں پہ ہر 750 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. اور سم ایریاز میں تو یہ حالت بہت بری ہے، اگر آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں. یہ تو انہوں نے ایوریج نکالی ہوئی ہے. اچھا جی، آج عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے، اور جو لسٹ سامنے آئی ہے اس لسٹ کے مطابق آج جن لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، نیاز اللہ
نیازی صاحب ہیں، عرفان خان نیازی صاحب ہیں، تنویر راجپوت صاحب ہیں اور احسن حمید للہ صاحب ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی ملاقات ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور نیاز اللہ نیازی صاحب کی اگر ملاقات ہوئی تو بہت ساری چیزیں ایسی باہر آئیں گی جو احتجاج کے حوالے سے ہوں گی. اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ لگتا ہے کہ اپنی حکمت عملی اب بدل لی ہے. اور پہلے جو اوورسیز کو یہ احتجاج وغیرہ ہوتا تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اگر کسی گورنمنٹ آفیشل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے یا کہیں پہ کسی اور جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے تو وہ لوگ ذاتی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب بڑھ چڑھ کے اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے اور واضح طور پہ اس کو آن کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک بھی حکومت کے خلاف، حکومتی آفیشلز کے خلاف وہاں پہ بھی احتجاج ہوگا. تو یہ ایک واضح شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی میں. اور عمران خان صاحب کی گفتگو میں بھی آپ کو ایک واضح شفٹ نظر آیا. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی طرف جانا چاہتی ہے. اور آج بھی خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب یہ باہر آ کے جو باتیں کرتے ہیں اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوں گی. لیکن پہلے ہی عمران خان صاحب نے کافی ساری باتیں شیئر کی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں باہر آہستہ آہستہ کس طرح آتی ہیں اور آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپناتی ہے. اچھا جی، فوجی عدالتوں میں جو سیولینز کی ٹرائل کی اجازت دی ہے آئینی بینچ نے آئین کے عین مطابق، اس کے اوپر اب جو فارمر چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ جناب آپ نظر ثانی کریں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکس سی جے پی سیکس ریویو آف ورڈکٹ آن ملٹری ٹرائلز آف سیولینز. Former Chief Justice of Pakistan CJP Jawad S. Khwaja has requested the Supreme Court to revisit the May 7, 2025 judgment on military trials of civilians. Otherwise, the same will serve as a constant reminder of ceding judicial space to executive by accepting that it can act as judges to try civilians in criminal cases. تو بنیادی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جناب اپنے ورڈکٹ کو ری وزٹ کریں، کیونکہ اگر یہ ورڈکٹ رہا تو بنیادی طور پہ عدلیہ نے اپنی جگہ دے دی ہے ایگزیکٹو کو، اور ایگزیکٹو یہ سمجھے گا کہ وہ عام شہریوں کے کرمنل کیسز میں ٹرائل کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر معزز عدالت آگے سے کیا کرتی ہے اور یہ جو ری وزٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. جو بھی اس کی تفصیلات ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. چین کی جانب سے پاکستان کو جو J-35 طیارے دینے کی خبریں آ رہی ہیں اس کے اوپر انڈیا میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن اب کینیڈا نے مودی جی کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور G7 میں شرکت کریں، G7 کے اجلاس میں. اس کے اوپر مودی جی نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور پوری دنیا کو بتایا دیکھیں میں کتنا امپورٹنٹ ہوں اور پتہ نہیں کتنی سفارشیں کروا کے انہوں نے یہ دعوت لی. پر اینی وے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پہ اب جو سکھ ہیں ان کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا اور وہ اس کے خلاف احتجاج وغیرہ بھی کریں گے. اب بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، سکھ برادری کی مخالفت کے باوجود کینیڈا نے مودی کو G7 اجلاس میں شرکت کی دعوت کیوں دی. اب مارک کارنی صاحب نے ان کو دعوت دی ہے اور پورا اس پہ آرٹیکل ہے اور اس میں جو بہت سارے انڈیا کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ نا تجربہ کار تھا، اس نے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. بھائی آپ کی حکومت کی جو حرکتیں تھیں وہاں پہ جو کیا گیا کینیڈین شہری کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ کیا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی عام سی بات ہے؟ پر اینی وے اب ان کو دعوت تو دے دی گئی ہے اور مارک کارنی صاحب کی نئی حکومت آئی ہے. ویسے جو مارک کارنی ہیں یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ، ان کی اگر آپ پوری پروفائل پڑھیں پاکستان میں تو لوگ حیران ہو جائیں گے. یہ جو بینک آف انگلینڈ ہے یہ اس کے گورنر تھے. برطانیہ کا جو سرکاری بینک ہے جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، ان کا جو بینک آف انگلینڈ ہے یہ اس کے گورنر تھے. جی ہاں جی. اور اب یہ کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے تو پاکستان میں تو کوئی باہر سے آئے تو کہتے ہو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارے مسائل ہی ہو لیں، ہمارا جو ہے لیول سوچنے کا وہ بھی اتنا محدود ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتے. ہمارے وہی مسائل اسی میں پھنسے ہوئے. یہ جناب کینیڈین نیشنل بھی ہیں مارک کارنی، برطانوی نیشنل بھی ہیں اور آئرلینڈ کے نیشنل بھی ہیں. جی ہاں جی. آئی ڈونٹ نو اب وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کوئی اور نیشنلٹی چھوڑی یا یہ نہیں چھوڑی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ برطانیہ کے جو فائنینشیل ڈیسیجنز ہیں، جو میجر فائنینشیل ڈیسیجنز ہیں، اس میں ان کا کلیدی کردار تھا.
اور اس وقت بھی یہ کینیڈا سے آئے تھے، یہ پہلے کہیں اور امریکہ میں یا کسی اور جگہ پہ نوکری کر رہے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ غداری ہو گئی، یہ غدار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن پاکستان جیسے ممالک جو ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہائیں گے کیا اور نچوڑیں گے کیا، دھوئیں گے کیا اور نچوڑیں گے کیا، جتنے غریب ممالک ہوتے ہیں ان کے ویسے ہی مسائل الٹے سیدھے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ جو سوچ ہے وہ محدود ہوئی بھی ہوتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ یہ چیز میں نے شیئر کی تھی، مارک کارنی کے حوالے سے بھی شیئر کی تھی. لیکن جب میں ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے میں کام کرتا تھا تو میں ایک ایسے ملک میں جا رہا تھا جو زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، اور انہوں نے ہمیں ویزا دینا تھا، اور اتنی شرائط انہوں نے لگائی یہ وہ، اور بعد میں پھر ہم ایک ڈفرنٹ نوعیت کا ویزا لے کے وہاں پہ گئے. اور اسی طریقے سے دیگر جو ممالک ہیں ادھر ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے لینے کو، ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ آ کے جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا یہ مسائل ہی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں دنیا بھر سے. امریکہ کو دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں، وہ نہیں دیکھتے یہ انڈین ہے پاکستانی ہے یہ کیا ہے، وہ ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں اور اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے. یہاں پہ ہم سارا دن غدار ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ بھی غدار، وہ باہر سے آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں پہ یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. پر اینی وے ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن اب مارک کارنی صاحب نے مودی جی کو دے دی ہے دعوت. اب دیکھتے ہیں کہ مودی جی وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر مودی جی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سکھ تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر بھی جو ہے بہت سارے سکھ جو ہے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں مودی جی کے حوالے سے، اپنی حکومت کے حوالے سے. ایک خاص قسم کی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے سینٹر کے حوالے سے پنجاب کے اندر، وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. اس جنگ کے دوران بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے جو ادھر کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے آپریشن سندور جو ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی کہ یہ کس قسم کا نام آپ نے رکھا ہے، کس قسم کا نام آپ نے دیا ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہاں پہ. پر اب سکھ جو ہے بڑے پیمانے پہ احتجاج کریں گے مودی کے خلاف کینیڈا میں آنے والے دنوں میں. اچھا، چین پاکستان کو J-35 طیارے جو ہیں ان کی وہ تیاری دے گا، اور ان کی اس نے پیشکش کی ہے. اس طرح کی کچھ میڈیا رپورٹس ہیں، اس طرح کی کچھ خبریں ہیں. اب بھارتی میڈیا جو ہے اس پہ تو اس وقت قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے کہ جناب یہ ہو رہا کیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ادھر کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی شروع ہو گئی ہے اور اگست کے مہینے میں یہ طیارے آ بھی سکتے ہیں. میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن حکومت پاکستان کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. تو بھائی J-35 تو آئے گا ہی آئے گا. جو پہلے ہمارے پاس J-17 تھنڈر ہو جائیں یا J-10C ہو جائیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ کم نہیں تھا؟ آپ کا جو رافیل کا پروجیکٹ ہے میرے خیال میں کوئی 16 ارب ڈالر کا ان کا تو صرف رافیل کا پروجیکٹ ہے. ہمارا پورا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 7-8 ارب روپے ہے، وہ بھی ڈالر ہے، وہ بھی پورا خرچ نہیں ہوتا. ابھی اگین یہ بجٹ میں اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں گے. پاکستان کے اندر جو دفاعی بجٹ ہے وہ کتنا محدود سا ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان نے جس طریقے سے جنگ لڑی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو J-35 تو آئے گا ہی آئے گا. جو پہلے ہیں ان سے کیا آپ نے مقابلہ کر لیا؟ تو ابھی سے کیوں رونا شروع ہو گئے؟ رو رہے کیوں ہو؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، وہ ایک لیڈر تھے، ان سے کوئی ملنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا رو رہے کیوں ہو. تو اس کے بعد بہت سارے لوگ آپ کو ان کے سیاسی مخالفین میں بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اینی وے انڈیا سے ہم یہ کوشچن کریں گے کہ بھائی رو رہے کیوں ہو؟ کیا ایسا ایشو ہو گیا؟ ابھی تو وہ آیا نہیں ہے جو ابھی ہے پاکستان کے پاس، اس کے ہوتے ہوئے آپ نے کیا کر لیا؟ اینی وے جناب، انڈیا کو لگتا ہے کہ یہ طیارے جلد ہی آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے مزید مشکل پیدا ہو جائے گی. بھائی آپ کا اتنا بڑا بجٹ ہے، آپ لے لیں طیارے اور لے لیں. رافیل کے آنے پہ تو آپ کہتے تھے کہ اب رافیل آ گیا ہے، اب تو بس پاکستان کی خیر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ویسی آرمی کہاں سے لے کے آئیں گے، ویسا جذبہ کہاں سے لے کے آئیں گے، ویسی ایئر فورس کہاں سے لے کے آئیں گے، ویسے پائلٹ کہاں سے لے کے آئیں گے. وہ بڑا ایشو ہے آپ کے ہاں، اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، عمران خان صاحب کی جو چوتھی عید ہے وہ بھی گزری جیل میں، اور اس عید پر بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکے. 4 عیدیں جناب ان کی جیل میں گزر چکی ہیں، اور چاروں عیدوں کے اوپر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس دفعہ بھی ان کی فیملی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. آج جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ملاقات کا دن ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کس کس کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. ویسے یہ جو انڈیا کے ساتھ J-17 تھنڈر جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا، J-10C نے جو کچھ کیا، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے جو کچھ کیا، یہاں پہ حکومتی شخصیات یہ بھی کہتی رہی کہ میاں صاحب کی بڑی پلاننگ ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل سامنے آئے ہیں، کچھ بیانات وغیرہ انہوں نے دیے ہیں. انہوں نے جو مریم بی بی نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے J-17 تھنڈر جو ہیں وہ انہوں نے بنائے اور یہ سب کچھ ہوا، اس کے اوپر اب پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران تھنڈر جہاز بھیجنے سے پہلے نواز شریف سے پوچھا گیا تھا کہ اگلے پہیے میں ہوا 32 رکھنی ہے یا 37.
شوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے میاں صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جہازاں دے ٹائراں جو ہے وہ ہوا کتنی رکھنی ہے، 32 رکھی ہے یا 37؟ تو بھائی جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ کریڈٹ تو انہیں کو جاتا ہے، پر پلاننگ ساری میاں صاحب کی تھی۔ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے، اب کہتے ہیں کام ہی سارا نواز شریف کا ہے، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ علامہ اقبال والا خواب بھی نواز شریف نے دیکھا تھا۔ یہ بھی فرمایا جناب پرویز الہی صاحب نے کہ بھائی آپ JF-17 تھنڈر کو تو چھوڑیں، اب مودی کے خلاف ایک لفظ بول دیں، ایک لفظ آپ نے ابھی تک بولا نہیں ہے اور اس طرح کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں، بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔